बरकत अली पिछले 20 साल से सऊदी अरब के शहर जद्दा में मुकीम था और कैंसर की आखिरी स्टेज पर था। मगर उसने अपनी ये बीमारी अपनी फैमिली से छुपाई, अपने घर वालों को कुछ भी ना बताया और अपनी ज़िंदगी की आखिरी ईद अपनी फैमिली के साथ गुजारने के लिए सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आया। लेकिन एयरपोर्ट पर सिर्फ उसकी बीवी ही उसे रिसीव करने के लिए आई। कोई बेटा ना आया, ना ही बेटी। घर की दहलीज पर पहुंचा तो बड़े बेटे नसीर ने बाप को धक्का देते हुए कहा कि जहां आपने 20 साल वहां परदेश में हमारे लिए गुजारे, वहां चंद साल मज़ीद रह जाते तो मर तो ना जाते। यहां अब मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे और हमें दुगनी मेहनत करना पड़ेगी। बरकत अली की बीवी नसरीन ने अपने बेटों की बदसलूकी देखते हुए शर्म से सर झुका लिया और अपने शौहर से माफ़ी मांगते हुए कहा कि आपके बेटे बिगड़ चुके हैं। ये वो नहीं रहे जिनकी उंगली पकड़कर आपने इन्हें चलना सिखाया था। बरकत अली ने जब अपने बेटों का ये रवैया देखा तो जद्दा में मुकीम अपने दोस्त सिकंदर को फ़ोन किया और ऐसी बात कही कि बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जद्दा की गर्म और तपती हुई धूप में खजूरों के एक बहुत बड़े बाग के बीचों बीच बने लकड़ी के बेंच पर 58 साला बरकत अली बैठा था, जिसके चेहरे की झुर्रियाँ और सफ़ेद दाढ़ी उसके 20 साला सफ़र की गवाह थी। ये वही बाग था जहाँ 20 साल पहले वो एक मामूली मज़दूर की हैसियत से दाखिल हुआ था। वो दिन बरकत अली को आज भी याद था जब पाकिस्तान में गुर्बत की वजह से उसके घर में 2 वक्त का चूल्हा जलना मुश्किल था। बच्चों की फ़ीसें नहीं थीं और कर्जदार रोज़ दरवाज़े पर आ खड़े हो जाते। इस मजबूर और लाचार बाप ने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपना वतन छोड़ा। शुरू के 5 साल बरकत अली ने इस बाग में वो सख्त मेहनत की जिसका तसव्वुर भी आम इंसान नहीं कर सकता। सुबह सादिक से लेकर रात गए तक खंजूर के ऊंचे दरख्तों पर चढ़ना और तपती रेत पर काम करना और फिर एक एक करके रियाल जोड़कर पाकिस्तान भेजना। वक्त बदला और उसकी ईमानदारी और मेहनत रंग लाई और वह इसी बाग का ठेकेदार बन गया। अब उसके पास पैसा था, इज़्ज़त थी, लेकिन उसकी कीमत उसने अपनी जवानी और अपने घर वालों से दूरी की सूरत में चुकाई थी। इन 20 सालों में बरकत अली ने अपनी 2 बेटियों शाज़िया और आमना की शादियां बड़े धूमधाम से की, लेकिन अपनी बेटियों की शादी पर वो घर पर मौजूद नहीं था। इनकी शादी पर लाखों रुपए खर्च हुए थे। बड़े बेटे नसीर की शादी भी हो चुकी थी और वो अपने भाइयों अदनान और खिज़र के साथ एक शानदार बड़े घर में रह रहा था जो बरकत अली की कमाई से ही बना था। पहले तो ये एक किराए के मकान में रहते थे। बरकत अली जब भी फ़ोन करता नसीर बड़े अदब से कहता, अब्बा जान आप फ़िक्र ना करें, आपका भेजा हुआ पैसा हम अपने बड़े कारोबार में लगा रहे हैं। अब हमारा कपड़े का होल सेल का काम बहुत अच्छा चल रहा है, बस आप अब वहाँ आराम किया करें। बरकत अली मासूमियत से अपने बेटों की बातों पर यकीन कर लेता और ख़ुश हो जाता कि चलो मेरी मेहनत ठिकाने लगी, कुछ तो काम आई। लेकिन उसे क्या मालूम था कि पाकिस्तान में उसके बेटे उसकी हड्डियों का गोदा निचोड़कर कमाए गए पैसों पर अय्याशी कर रहे थे। कोई कारोबार नहीं था, सिर्फ महंगी गाड़ियाँ, दोस्तों के साथ पार्टियाँ और ताश की बाजियाँ थीं। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। पिछले चंद महीनों से बरकत अली के सर में शदीद दर्द रहने लगा। अक्सर उसे चक्कर आ जाते और वो बाग में ही गिर पड़ता। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर होता तो वह जद्दा के बड़े हस्पताल में किया। टेस्ट करवाए, रिपोर्ट्स आईं और इन रिपोर्ट्स ने बरकत अली के पैरों तले ज़मीन निकाल दी। डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा था कि बरकत अली, आपको ब्रेन ट्यूमर यानी दिमाग का कैंसर है और बदकिस्मती से वो भी आखिरी स्टेज पर है। ये एक ऐसा कैंसर है जिसका ऑपरेशन अब मुमकिन नहीं। मेडिकल साइंस के मुताबिक आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल है या शायद इससे भी कम। ये सुनकर बरकत अली के आंसू निकल आए। उसे मौत का डर नहीं था, उसे तड़प इस बात की थी कि वो अपने आखिरी दिन अपने बच्चों के साथ अपने वतन की मट्टी में गुजारना चाहता था। वह चाहता था कि ज़िंदगी की आखिरी ईद वो अपने बेटे बेटियों और बीवी नसरीन के साथ मनाए। उसने फ़ौरन पाकिस्तान का टिकट काटा और उसने देरेना दोस्त हाजी मेहरबान, जो कि जद्दा में उसका कारोबारी दोस्त था, वो भी 1 साल बाद अपने घर वापस आ रहा था। दोनों ने एक ही फ़्लाइट का टिकट लिया। फ़्लाइट में बैठते हुए बरकत अली का दिल तेज़ी से धड़क रहा था।
وہ بار بار اپنے کمزور ہاتھوں کو دیکھتا اور سوچتا کہ اب بس چند دن کی زندگی باقی ہے۔ وہ اپنے بچوں کی آغوش میں ہوگا، ان سے پیار سے بات کرے گا، اور اس موذی بیماری کے درد سے یہ پیار اس کو نجات دلائے گا۔ جہاز جیسے ہی اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا، برکت علی کے چہرے پر 21 سالہ پردیس کی تھکن کے باوجود ایک عجیب سی چمک اور مسکراہٹ تھی۔ دل میں وہ خوشی تھی کہ اب بس کچھ ہی دیر بعد میں اپنے بیٹے، اپنی بیٹیوں اور بیوی کا دیدار کروں گا، ان کے سامنے آ جاؤں گا۔ جہاز سے اتر کر جب وہ اور حاجی مہربان سامنے آئے، سامان پیک کیا اور ارائیول لاؤنج کی طرف بڑھے، تو لاؤنج میں لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو اپنے پیاروں کے استقبال کے لیے بے صبر ہو رہے تھے۔ حاجی مہربان نے جیسے ہی باہر قدم رکھا، دور سے ایک نوجوان نے ہاتھ ہلایا۔ ابو جان، ہم یہاں ہیں۔ یہ حاجی مہربان کا بڑا بیٹا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حاجی مہربان کے تینوں بیٹے اور اس کے بھائی، بھتیجے، بیوی ان کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ بیٹوں نے باپ کا سامان اٹھایا، بھتیجوں نے پھولوں کے ہار ان کے گلے میں ڈالے اور بیٹیاں باپ کے گلے لگ کر رونے لگیں۔ حاجی مہربان کا پورا خاندان وہاں موجود تھا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ یہ منظر دیکھ کر برکت علی کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اس نے تڑپ کر ہجوم میں اپنے بیٹے نصیر، عدنان اور خضر کو تلاش کرنا شروع کیا۔ اس کی نظریں ہر چہرے پر ٹھہرتیں اور مایوس ہو کر آگے بڑھ جاتیں۔ حاجی مہربان نے اپنے دوست کی بے چینی بھانپ لی تھی۔ اس نے برکت علی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، برکت علی، میری تو ساری فیملی یہاں آئی ہے۔ دیکھو، میرے بھائی اور بھتیجے بھی یہاں آئے ہیں۔ اور تم بتاؤ، ایئرپورٹ پر تمہیں کون ریسیو کرنے آ رہا ہے؟ تمہارے تو تینوں بیٹے جوان بیٹے ہیں، ماشاءاللہ، سب اپنا کاروبار سنبھال رہے ہیں۔ برکت علی نے فخر سے اپنا سینہ تانا اور جواب دیا کہ حاجی صاحب، میری کل کائنات میری بیوی اور بچے ہیں۔ میں انہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن میری بیوی نسرین کو معلوم تھا یقیناً وہ میرے بیٹوں کے ساتھ یہاں آئی ہوگی۔ ابھی وہ آتے ہی ہوں گے۔ لیکن جیسے ہی دونوں دوست ایئرپورٹ کے مین ایگزٹ گیٹ سے باہر آئے، جہاں گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں تھیں، برکت علی کی نظریں جم گئیں۔ وہاں دور ایک کونے میں پرانی چادر اوڑھے اس کی بیوی نسرین اکیلی کھڑی تھی، اور اس کی آنکھوں میں رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، اور دائیں بائیں نہ نصیر تھا، نہ ہی عدنان، اور نہ ہی خضر، اور نہ ہی کوئی اس کی بیٹی۔ برکت علی کے پیروں تلے جیسے جان نکل گئی۔ وہ گھسیٹتے ہوئے قدموں سے نسرین کے پاس پہنچا۔ نسرین نے شوہر کو دیکھا تو فوراً اپنے آنسو پونچھے اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ برکت علی نے گھبرا کر کہا کہ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ نسرین، بچے کہاں ہیں؟ مجھے نصیر، عدنان، خضر یا اپنی کوئی بیٹی نظر نہیں آ رہی۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا باپ 20 سال بعد ہمیشہ کے لیے واپس آ رہا ہے؟ نسرین نے شرمندگی اور دکھ سے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ شوہر کی آنکھوں میں جھانکنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا کہ وہ سب گھر پر موجود ہیں۔ آپ بس گھر چلیں، گھر جا کر میں آپ کو بتاؤں گی۔ میں نے آپ کے لیے ایک ٹیکسی کا بندوبست کیا ہے، گاڑی باہر کھڑی ہے، آئیں چلیں۔ حاجی مہربان، جو کہ اپنی چمکتی ہوئی نئی گاڑی کے پاس کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اسے اپنے دوست کی یہ حالت دیکھ کر شدید افسوس ہوا۔ وہ برکت علی کے پاس آیا اور نسرین کی بات سن کر غصے اور افسوس کے ملے جھلے لہجے میں بولا، برکت علی، تمہارے بیٹے نہایت نالائق اور بے حس ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان میں انسانیت کا جذبہ نہیں۔ میں صرف 1 سال بعد پردیس سے واپس آ رہا ہوں، اور دیکھو میری ساری فیملی، میرے بچے، میرے بھائی یہاں مجھے ریسیو کرنے کے لیے آئے، اور تمہارے یہ نالائق بیٹے جن کے لیے تم نے پردیس میں 20 سال کاٹے، دن رات محنت کی، خون پسینہ بہایا، کھجور کے باغات میں مشقت کی، حتیٰ کہ تم بیمار ہو گئے اور وہ تمہیں لینے ایئرپورٹ تک نہ آئے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ شرم کا مقام ہے۔ میں تمہارے بیٹوں کی خبر ضرور لوں گا، لیکن فی الحال مجھے گھر جانا ہے۔ انہیں سمجھاؤں گا کہ باپ کا رتبہ کیا ہوتا ہے۔ برکت علی نے حاجی مہربان کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں دوستوں نے ایئرپورٹ پر ایک دوسرے کو گلے لگایا، الوداع کہا اور اپنی اپنی سمت روانہ ہوئے۔ ٹیکسی کا پورا سفر برکت علی نے خاموشی سے طے کیا۔ اس کا دل کسی گہرے اندیشے سے کانپ رہا تھا۔
جب ٹیکسی اس شاندار کوٹھڑی کے سامنے رکی تو اس نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے جو کوٹھی بنائی تھی تو برکت علی کی آنکھوں میں ایک امید جاگی۔ اس نے سوچا کہ شاید بچے گھر پر اس کا شاندار استقبال کی تیاری کر رہے ہوں گے اور اپنے باپ کو ایک سرپرائز دینا چاہتے ہوں گے۔ برکت علی نے جیسے ہی گھر کی دہلیز میں قدم رکھا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کے سارے ارمان مٹی میں مل گئے۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا۔ بڑا بیٹا نصیر صوفے پر نیم دراز ہو کر بڑے مزے سے ٹی وی دیکھ رہا تھا، جبکہ باقی دو بیٹے عدنان اور خضر قالین پر بیٹھے تاش کھیلنے میں مصروف تھے اور پاس ہی چائے کے کپ بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ باپ کو 20 سال بعد گھر کی دہلیز پر کھڑا دیکھ کر بھی کسی ایک بیٹے کے چہرے پر کوئی خوشی نہ آئی، نہ ہی کوئی اپنی جگہ سے اٹھا۔ برکت علی کافی حیران ہوا اور وہ کھڑا رہا کہ یہ اس کے اپنے خون ہیں؟ یہ اخلاقی طور پر اتنے گر سکتے ہیں؟ نصیر نے صوفے پر لیٹے لیٹے ہی ٹی وی سے نظریں ہٹائے بغیر انتہائی بیزاری سے اپنے باپ سے کہا کہ اچھا تو آپ آ گئے، کتنا منع کیا تھا، میں نے فون کیا تھا کہ فی الحال پاکستان مت ہیں، لیکن آپ کو یہاں آنے کی پتہ نہیں کیوں جلدی تھی۔ جہاں آپ نے پردیس میں 20 سال کاٹ لیے، وہاں چند مزید سال کاٹ لیتے تو کیا مر جاتے؟ کم از کم میں اپنا قرض تو اتار لیتا۔ اب جو مصیبت کھڑی ہوئی ہے اسے کون سنبھالے گا؟ عدنان اور خضر نے تاش کے پتے زمین پر پھینکتے ہوئے اپنے بڑے بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ خضر نے طنزیہ لہجے میں کہا، نصیر بھائی اب کیا گلہ شکوہ کرنا، ابا کو ہمارا احساس ہی کب ہے۔ ہم نے بار بار کہا تھا کہ رک جائیں، مزید رک جائیں، اس عید پر مت آئیں۔ وہاں ٹھیکیداری کا سیزن چل رہا تھا، پیسہ کما کر بھیجیں، لیکن انہوں نے ہماری ایک نہ سنی، بس اپنی مرضی کر کے یہاں آ گئے۔ اپنے بیٹوں کے یہ زہریلے طعنے سن کر برکت علی کا سینہ جیسے پھٹ گیا۔ وہ صدمے سے گونگا ہو چکا تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنی بیوی نسرین کی طرف دیکھا، جو پہلے ہی چادر کے پلو سے اپنے آنسو پوچھ رہی تھی اور اپنا منہ چھپا رہی تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ نسرین نے آگے بڑھ کر اپنے کمزور اور بیمار شوہر کا لرزتا ہوا ہاتھ پکڑا اور اسے بیٹوں کے سامنے سے ہٹا کر کمرے کے اندر لے آئی۔ نسرین اپنے شوہر برکت علی کو سہارا دے کر کمرے میں لا رہی تھی اور پھر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے کی دیواریں بھی اسی پیسے سے بنی تھی جو برکت علی نے تپتے ہوئے صحرا میں پسینہ بہا کر بھیجا تھا، لیکن آج اسی گھر کی ہوا اس کے لیے اجنبی اور دم گھٹنے والی ہو چکی تھی۔ برکت علی بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی اور آنکھوں میں 50 سال کی کمائی کا سوجا ہوا خواب سرمئی راکھ کی طرح بکھر رہا تھا۔ اس نے گہری اور اکھڑی ہوئی سانس لی اور اپنی بیوی نسرین کی طرف دیکھا، جس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ برکت علی نے لرزتی آواز میں پوچھا، نسرین، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ اس گھر کو کیا ہو گیا؟ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ یہ ان بچوں کو کیا ہو گیا؟ جب میں ہر مہینے یہاں لاکھوں روپے بھیجتا تھا تب تو یہ فون پر بڑے اخلاق اور ادب سے مجھ سے بات کرتے تھے، مجھے تو اپنے بچوں پر فخر تھا، لیکن یہی کہتے تھے کہ ابا جان آپ اپنا خیال رکھا کریں، لیکن آج تو یہ سیدھے منہ مجھ سے بات نہیں کر رہے۔ اور یہ نصیر کو کیا ہو گیا؟ یہ تو بڑا مؤدب تھا، کون سا قرض اس نے لے لیا اور کیوں لیا؟ مجھ سے تو فون پر یہ ہر روز کہتا تھا کہ ابا میں نے سارا پیسہ کاروبار میں لگایا ہے، ہول سیل کا کام بہت بڑا اور اچھا ہے۔ یہ سب کیا ہے نسرین؟ مجھے بتاؤ، خدا کے لیے مجھے سچ سچ بتاؤ۔ نسرین نے اپنا منہ چادر کے پلو میں رکھا اور دھاڑے مار کر رو پڑی۔ اس نے برکت علی کے گھٹنوں کو چھوتے ہوئے کہا کہ برکت علی، یہ سب جھوٹ تھا، یہ سراسر جھوٹ اور دھوکہ تھا۔ اس نے کسی کاروبار میں ایک ڈھیلا تک نہ لگایا۔ آپ کے 20 سال کی کمائی جو آپ نے وہاں دن رات ایک کر کے بھیجی تھی، ان تینوں بھائیوں نے عیاشیوں میں اڑا دی۔ مہنگی گاڑیاں، دوستوں کی ضیافتیں، جوا اور تاش بازیاں، یہ اپنے دوستوں پر ایسے ظاہر کرتے تھے جیسے کروڑ پتی ہیں۔ انہوں نے سارا پیسہ ضائع کر دیا اور جب آپ کا بھیجا ہوا پیسہ کم پڑنے لگا تو نصیر نے بینک سے سود پر لاکھوں روپے کا قرض بھی لے لیا۔ اب بینک والے روز گھر آ کر دھمکیاں دیتے ہیں۔ نسرین نے روتے ہوئے شوہر کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور بولی کہ برکت علی، اپنے بیٹوں کی وجہ سے تمہیں جو تکلیف اور ذلت ملی ہے اس کے لیے میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ میں ایک ناکام ماں ہوں کہ شاید اپنے بچوں کی تربیت نہ کر سکی۔
انہوں نے زندگی میں کبھی مشقت نہیں دیکھی، کبھی تنگی کا منہ نہیں دیکھا۔ یہ بہت چھوٹے تھے جب آپ سعودی عرب چلے گئے تھے کمانے کے لیے، تب سے لے کر آج تک گھر میں وافر پیسہ آ رہا ہے۔ انہوں نے دل کھول کر دولت اڑائی، اپنی تعلیم بھی ادھوری چھوڑ دی اور بس آپ کی کمائی پر عیش کرتے رہے۔ جب میں انہیں ٹوکتی تھی تو یہ مجھے دھمکیاں دیتے تھے کہ اگر ابا کو کچھ بتایا تو ہم گھر چھوڑ دیں گے یا خودکشی کر لیں گے۔ میں ماں تھی، اپنی بیٹوں کی اس دھمکی سے ڈر جاتی تھی۔ میں بھی تو اپنے جوان بیٹوں کے سہارے بیٹھی تھی، ان کی محتاج تھی، اس لیے خاموش رہی۔ مجھے معاف کر دینا برکت علی، میں ایک اچھی ماں ثابت نہ ہو سکی۔ نسرین اپنے شوہر کو یہ بتاتے ہوئے بری طرح رو رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ نصیر جو باہر کھڑا والدین کی ساری گفتگو بڑی ہی غور سے سن رہا تھا، غصے سے چلاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر باپ کا کوئی لحاظ نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں کی طرف اشارہ کر کے بدتمیزی سے بولا، اچھا تو آتے ہی ہمارے خلاف آپ نے شکایتیں شروع کر دیں؟ یہ آپ نے کیا کیا؟ اچھا، جتنی شکایتیں کرنی ہیں دل کھول کر لیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، نہ ہی آپ ہمارا کچھ بگاڑ سکتی ہیں۔ پھر وہ گھوم کر اپنے بیمار باپ کی طرف متوجہ ہوئے اور مذاق کرتے ہوئے کہنے لگے، اور ابا، آپ کو کیا ملا یہاں آ کر؟ آخر اس ملک میں ایسا کیا ہے جو آپ کو اپنے وطن کی یاد ستا رہی تھی؟ ویڈیو کال پر ماں سے بھی بات آپ کی ہوتی تھی، ہم سے بھی بات ہو رہی تھی، یہاں آنے میں اتنی جلدی کی کیا ضرورت؟ وہاں رہتے کچھ اور ریال بھیجتے تو میرا بینک کا قرض وہ اتر جاتا، یہاں آ کر آپ نے ہمارا نقصان کیا ہے۔ برکت علی نے اپنے بیٹے کو کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا دل اندر سے بالکل خالی ہو چکا تھا، جیسے کسی نے اس کی روح پر تیزاب پھینک دیا ہو۔ سفر کی شدید تھکاوٹ اور دماغ کے ٹیومر کا درد اپنی جگہ، لیکن بیٹوں کے ان زہریلے الفاظ نے اسے جیتے جی مار دیا تھا۔ اس نے انتہائی کمزور آواز میں اپنی بیوی سے کہا، نسرین، ذرا پانی لے کر آؤ۔ نصیر بڑبڑاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ برکت علی دل ہی دل میں سوچنے لگا، میں نے واپس آ کر بہت بڑی غلطی کی، یہاں تو سب کچھ بدل چکا ہے، یہاں تو میرا کچھ بھی نہیں بچا۔ اچھا ہوتا کہ میں اپنی بیوی کو اپنے پاس جدہ بلا لیتا، کیونکہ ان بیٹوں کو تو میری کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی کوئی لحاظ ہے۔ اب یہ معصوم بیٹے نہیں رہے جن کی انگلیاں پکڑ کر میں انہیں پارک میں لے جاتا تھا، جنہیں اپنے کاندھوں پر سوار کر کے بازار کی میں سیر کرواتا تھا۔ نسرین جب پانی کا گلاس لے کر آئی تو برکت علی نے پانی کے 2 گھونٹ پیے اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے پوچھا، نسرین، وہ میری بیٹیاں کہاں ہیں؟ شازیہ اور آمنہ، کیا تم نے انہیں نہیں بتایا کہ ان کا بوڑھا باپ 20 سال بعد واپس آ رہا ہے؟ وہ تو مجھے ایئرپورٹ لینے بھی نہیں آئی، کیا وہ بھی گھر پر نہیں ہیں یا وہ بھی بھول چکی ہیں مجھے؟ نسرین نے شرمندگی سے اپنا منہ چھپاتے ہوئے جھوٹ کا سہارا لیا اور کہا کہ وہ دراصل شازیہ کے گھر اچانک کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، اس لیے وہ رک گئی، اور آپ کی چھوٹی بیٹی آمنہ، وہ بھی اپنے سسرال کے کسی کام میں مصروف تھی تو اس لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ آپ سے ملنے ضرور آئیں گی، پریشان مت ہوں، آپ فکر مت کریں، وہ آپ کی بیٹیاں ہیں، وہ آپ سے ملنے آئیں گی، وہ آپ سے محبت بھی کرتی ہیں۔ نسرین نے اپنے شوہر کو جھوٹی تسلی دی، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ ایک پورا ہفتہ گزر چکا تھا، نہ شازیہ اپنے باپ کا حال پوچھنے آئی تھی، نہ ہی آمنہ نے اپنے سسرال سے یہاں چکر لگایا۔ دونوں بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں مگن تھیں اور انہیں اپنے باپ کی کوئی فکر نہیں تھی، جس نے اس کی شادیوں پر اپنی زندگی کی جمع پونجی لٹا دی تھی۔ 1 ہفتے بعد برکت علی کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اس نے روتے ہوئے نسرین سے کہا کہ نسرین، میں نے سنا تھا کہ بیٹیوں کو اپنے باپ سے بہت محبت ہوتی ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ محبت دیکھی ہے۔ بیٹیاں تو باپ کا مان ہوتی ہیں، لیکن یہ میری کیسی بیٹیاں ہیں؟ انہیں اپنے باپ کی کوئی فکر نہیں۔ میرے دوست حاجی مہربان کی پوری فیملی ایئرپورٹ پر آئی ہوئی تھی، اس کے بھائی، بھتیجے، بیٹے، بیٹیاں سب اس کا استقبال کر رہے تھے، اور میں وہ بدنصیب باپ ہوں جو شدید بیماری میں ہوں۔ زندگی کے چند مہینے باقی ہیں، لیکن مجھے دیکھنے کے لیے نہ میری بیٹیاں آئیں نہ ہی بیٹے آئے۔ جب نسرین نے یہ الفاظ سنے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کے دل کے کسی ہولناک سچائی کے خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے تڑپ کر اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور پھر لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ برکت علی، یہ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ نے ایسا کیوں کہا کہ زندگی کے
چند مہینے باقی ہیں، اللہ کرے آپ کو میری بھی عمر لگ جائے۔ آپ کو کیا ہوا؟ مجھے سچ بتائیں، خدا کے لیے مجھے سچ بتائیں۔ برکت علی نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا اور بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا کہ نسرین، مجھے دماغ کا کینسر ہے، برین ٹیومر ہے۔ جدہ کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اس کا آپریشن بھی اب ممکن نہیں، یہ لاسٹ سٹیج پر ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میری زندگی کا بس 1 سال یا شاید چند مہینے باقی ہیں، اور 4-5 مہینے تو گزر چکے ہیں۔ اس لیے میں اپنی آخری عید تم لوگوں کے ساتھ یہاں گزارنے آیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ نسرین کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور دیوانہ وار کمرے سے نکل کر صحن میں آئی، جہاں تینوں بیٹے صوفے پر بیٹھے تھے۔ نسرین نے چیخ کر کہا کہ بدبختو، اوے بدبختو، اپنے باپ کی کمائی پر پلنے والے سانپو، تمہارا باپ شدید بیمار ہے، وہ موت کے منہ میں ہے۔ 20 سال اس نے تمہارے لیے وہاں خون تھوکا، مزدوری کی، لیکن افسوس تم نے اپنے باپ کی قدر نہ کی۔ اسے دماغ کا کینسر ہے، یہ مر رہا ہے۔ یہ سن کر نصیر صوفے سے اٹھا۔ اس کے چہرے پر کوئی افسوس یا پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ ایک سرد اور عیارانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ آگے آیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا، اچھا تو ماں یہ بات ہے، بس کر دیں یہ ڈرامے، ایسے ہی ابا بہانے بنا رہے ہیں، انہیں کوئی بیماری شماری نہیں، دیکھیں ذرا اسے، ہٹے کٹے دکھائی دے رہے ہیں، اتنے صحت مند ہیں، ہم سے بھی جوان لگ رہے ہیں۔ بیمار لوگ کیا ایسے ہوتے ہیں؟ یہ صرف آپ سے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اور اپنی رقم چھپانے کے لیے یہ سب ڈرامہ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پیسے نہ دیں۔ برکت علی جو کمرے کے دروازے پر کھڑا اپنے سگے بیٹے کے یہ الفاظ سن رہا تھا، اس کی برداشت اب جواب دے چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جم گئے اور چہرے پر ایک آخری اور پختہ فیصلہ نمودار ہوا۔ اپنے سگے بیٹے نصیر کے منہ سے یہ الفاظ سن کر یہ سب ہمدردی حاصل کرنے کا ڈرامہ ہے، اسے یہ الفاظ بار بار یاد آ رہے تھے۔ برکت علی کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بہنا بند ہو گئے تھے اور ان کی جگہ ایک گہری سرد خاموشی نے لے لی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا موبائل فون باہر نکالا۔ اس نے ہسپتال کی کوئی رپورٹ یا ثبوت اپنے بیٹوں کے سامنے پیش نہ کیا، اور یہ ثبوت پیش کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ ان کے بیٹے تو اب بے حس ہو چکے تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا جن کے دل اندھے ہو چکے ہیں انہیں کوئی روشنی دکھائی نہیں جا سکتی، وہ ہمیشہ کی طرح اندھے رہیں گے۔ اس نے جدہ میں مقیم اپنے سب سے مخلص دوست سکندر کا نمبر ملایا۔ فون کی گھنٹی بجی اور دوسری طرف سے سکندر کی آواز آئی، السلام علیکم برکت بھائی، خیر سے آپ گھر پہنچ گئے؟ بچوں سے مل کر کیسا محسوس ہوا؟ برکت علی نے روتے ہوئے گلے کو صاف کیا، اپنی آواز کو جتنا ہو سکا مضبوط کیا اور کہا کہ سکندر میرے بھائی، میری بات غور سے سننا، میری ایک بات مانو گے؟ میں تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ پچھلے 20 سال کے تعلق کے واسطے جدہ کے کسی اچھے قبرستان میں میرے لیے ایک اچھی قبر خرید لو، زمین کا ایک ٹکڑا میرے نام پر کرو۔ میں کچھ ہی دنوں واپس سعودی عرب آ رہا ہوں، میں اب اس ملک میں نہیں رہنا چاہتا، اور سکندر میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے پچھتا کر میری قبر پر آ سکیں یا میری فاتحہ کے لیے حاضری دیں۔ میں اپنے آپ کو بیٹے اور بیٹیوں سے بہت دور لے جانا چاہتا ہوں، اتنی دوری جہاں ان کا سایہ بھی مجھ پر نہ پڑ سکے۔ فون پر سکندر یہ سن کر سکتے میں آ گیا، لیکن برکت علی نے اس کا جواب سنے بغیر فون کاٹ دیا۔ اس نے مڑ کر اپنی بیوی نسرین کی طرف دیکھا جو فرش پر بیٹھی زارو قطار رو رہی تھی۔ برکت علی نے آگے بڑھ کر نسرین کا ہاتھ تھاما اور انتہائی پختہ اور سنجیدہ لہجے میں کہا، نسرین اٹھو، اپنی تیاری کرو، اب ہم اس گھر میں ان بدبختوں کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں ٹھہریں گے۔ یہ گھر، یہ دیواریں، یہ سب ان کے لیے چھوڑ دو۔ اب ہم یہاں سے ابھی کے ابھی جائیں گے۔ کچھ دن میں اپنے دوست حاجی مہربان کے گھر رہوں گا، اور جیسے ہی اگلی فلائٹ کا بندوبست ہوگا ہم ہمیشہ کے لیے واپس جدہ چلے جائیں گے، زندگی کے آخری ایام وہیں گزاریں گے۔ نسرین نے بغیر کوئی سوال کیے روتے ہوئے اپنے شوہر کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے الماری سے صرف اپنے اور برکت علی کے چند ضروری کپڑے ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈالے۔ جب وہ دونوں کمرے سے باہر نکلے تو تینوں بیٹے اور نصیر کی بیوی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ان کا تماشا دیکھ رہے تھے، چائے پیتے ہوئے انہیں مزاحیہ انداز میں دیکھ رہے تھے۔ برکت علی نے اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا تک نہ،
لیکن جاتے جاتے نصیر کی بیوی نے طنزیہ ہنستے ہوئے اپنے شوہر سے کہا کہ ارے نصیر، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، یہ سب ڈرامہ ہے، انہیں مت روکنا، یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، ہمدردی بٹورنے کا بس ایک طریقہ ہے، دیکھ لینا شام تک خود ہی تھک ہار کر یہ واپس آ جائیں گے، آخر اس عمر میں یہ جائیں گے کہاں، فکر نہ کرو، آرام سے بیٹھو۔ نصیر، عدنان اور خضر میں سے کسی ایک نے بھی آگے بڑھ کر اپنے بیمار باپ کا راستہ نہ روکا، نہ ہی اپنی بوڑھی ماں کا آنچل پکڑ کر انہیں روکنے کی کوشش کی۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ دوری کوئی عارضی ناراضگی نہیں، بلکہ یہ دوری بہت طویل اور شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہونے والی ہے۔ برکت علی نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کمائی کو وہیں چھوڑا اور گھر کی دہلیز پار کر لی۔ وہ وہاں سے سیدھا اپنے دوست حاجی مہربان کے گھر پہنچا۔ حاجی مہربان نے جب اپنے دوست کی یہ حالت دیکھی اور گھر کا سارا ماجرا سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے برکت علی کو گلے سے لگایا اور کہا کہ برکت، میں نے پہلے بھی کہا تھا تمہارے بیٹے بے حس ہو چکے ہیں، لیکن یہ گھر تمہارا اپنا ہے، جب تک تمہارا دل چاہے یہاں رہو۔ 2 دن تک برکت علی اور نسرین حاجی مہربان کے گھر رہے۔ ان 2 دنوں میں برکت علی کے فون پر نہ نصیر کا کوئی فون آیا، نہ ہی عدنان اور خضر کا، نہ ہی دونوں بیٹیوں نے یہ پوچھنے کی زحمت کی کہ ان کا بیمار باپ گھر چھوڑ کر آخر کہاں چلا گیا۔ بچوں کی اس مکمل بے رخی نے برکت علی کے فیصلے پر مہر لگا دی تھی۔ 2 دن بعد حاجی مہربان نے خود برکت علی اور نسرین کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچایا۔ ایئرپورٹ پر الوداع کہتے ہوئے حاجی مہربان نے نسرین سے کہا کہ بھابھی، برکت بھائی کا خیال رکھنا، یہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے، زخمی ہے اور بیمار بھی ہے، اسے اب صرف آپ کے سہارے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ برکت علی اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے دوبارہ جہاز میں بیٹھ گیا، لیکن اس بار اس کے چہرے پر وطن واپسی کی خوشی نہیں تھی، بلکہ ایک ہجرت ثانی کا غم تھا، ایک ایسا غم جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جدہ ایئرپورٹ پر جیسے ہی وہ پہنچے، ان کا مخلص دوست سکندر وہاں پہلے ہی موجود تھا۔ سکندر نے دونوں کا استقبال کیا، برکت علی کو گلے سے لگایا اور انہیں اپنے گھر لے کر آیا۔ سعودی عرب کی اس جانی پہچانی مٹی میں قدم رکھتے ہی نسرین نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور عقیدت کے آنسو تھے۔ اس نے برکت علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ برکت علی، ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، میری زندگی کی بس ایک ہی خواہش ہے، مجھے مکہ مکرمہ لے چلو، میں بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عمرہ کرنا چاہتی ہوں اور اپنے اللہ سے، اپنے پروردگار سے آپ کی زندگی مانگنا چاہتی ہوں، مجھے یقین ہے وہ میری لاج ضرور رکھے گا۔ برکت علی نے اپنی وفادار بیوی کی آنکھوں میں دیکھا، جس نے دنیا کے سامنے اس کا ساتھ دیا، اور سر ہلا کر عمرے کی تیاری کرنے لگا۔ مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں ایک عجیب سا سکون تھا، سحر تھا۔ دونوں یہاں آئے اور ان کے دل میں اب سکون تھا۔ برکت علی اور نسرین جب احرام باندھے مسجد حرام میں داخل ہوئے تو بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی نسرین کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور وہیں فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ برکت علی نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے سہارا دیا، لیکن نسرین کا دل تو جیسے اس دنیا کی ہر چیز سے اب بے نیاز ہو کر صرف اور صرف اپنے رب کے سامنے تڑپ رہا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ طواف کے دوران نسرین کا ہاتھ برکت علی کے ہاتھ میں تھا، لیکن اس کی نظریں کعبے کے غلاف پر جمی ہوئی تھی۔ وہ رو رو کر صفا و مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی اور اپنے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ اپنے شوہر کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد جب برکت علی مطاف کے ایک کونے میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہوا تو نسرین حتیم کے پاس چلی گئی، جہاں اس نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ وہ سجدہ نسرین کی زندگی کا سب سے طویل اور دردناک سجدہ تھا۔ وہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑا رہی تھی، یا الہی، یا غفور الرحیم، میں نے اپنے شوہر کو 20 سال دن رات تپتے ہوئے صحراؤں میں جلتے دیکھا ہے، اس کی حالت تیرے سامنے ہے، اس نے اپنی جوانی، اپنی صحت، اپنے سکھ سب اپنے بچوں کے لیے قربان کیے۔ یا اللہ، اس پاک گھر کے سامنے تیرے اس کالے غلاف کے سائے میں میں ایک مجبور بیوی بن کر تجھ سے اپنے شوہر کی زندگی مانگتی ہوں۔ بے شک تیرے در سے کوئی خالی نہیں لوٹتا اور تو اپنے بندے کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ بدبخت بچوں نے تو اپنے باپ کو جیتے جی مار دیا، لیکن تو رحمان ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ میرے برکت علی کو صحت دے دے،
میری لاج رکھ لے۔ نسرین اس قدر روئی، اس کے دل کی تڑپ اتنی شدید تھی کہ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور صدمے، تھکن اور گریہ زاری کی وجہ سے وہیں سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ وہ جلدی سے بھاگا ہوا آیا، اپنی بیوی کو سنبھالا۔ وہاں موجود خواتین اور برکت علی اس کی طرف لپکے، اسے زمزم کا پانی پلایا اور وہ ہوش میں آ گئی۔ نسرین نے ہوش میں آتے ہی برکت علی کو دیکھا اور لرزتی آواز میں کہا، مجھے یقین ہے میرے اللہ نے میری سن لی ہے۔ اور واقعی عرش والے نے نسرین کی وہ سچی اور تڑپتی ہوئی دعا سن لی تھی۔ ڈاکٹروں نے برکت علی کو جو آخری مہلت دی تھی، ان کے مطابق 31 مئی تک وہ زندہ رہے گا۔ اس کے بعد وہ زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ اس کا وہ ٹیومر حد سے زیادہ پھیل جائے گا اور دماغ کو وہ نگل جائے گا۔ جیسے جیسے مئی کا مہینہ ختم ہونے کے قریب آ رہا تھا، نسرین کا دل دھڑکتا، لیکن برکت علی کی طبیعت خراب ہونے کی بجائے بہتر ہو رہی تھی۔ اس کے سر کا درد غائب ہونے لگا، چکر آنا بند ہو گئے اور اس کے جسم میں ایک نئی طاقت لوٹ آئی۔ آج 20 جون تھا، ڈاکٹروں کی دی گئی آخری تاریخ گزرے 20 دن گزر چکے تھے۔ برکت علی اپنی نئی رپورٹس اور ٹیسٹ کروانے کے لیے جدہ کے اسی ہسپتال میں گیا جہاں اس سے برین ٹیومر کا انکشاف ہوا تھا۔ نسرین باہر راہداری میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی اور اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب ڈاکٹر رپورٹس لے کر کمرے میں داخل ہوئے تو ان کے چہرے پر حیرت اور صدمے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس نے اپنی اینک اتاری، رپورٹس کو دوبارہ دیکھا اور پھر برکت علی کے چہرے کو دیکھا۔ ڈاکٹر کو جیسے ہی اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور انتہائی جذباتی لہجے میں برکت علی سے کہا کہ برکت علی، میری رپورٹس میری میڈیکل لائف میں، میری زندگی میں یہ پہلی بار ہوا ہے۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں، یہ پہلا کیس ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کوئی انسان دماغ کے کینسر کی آخری سٹیج سے اسی طرح مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے۔ آپ کی نئی رپورٹس کے مطابق آپ کے دماغ میں کینسر کا نام و نشان باقی نہیں، ٹیومر مکمل طور پر تحلیل ہو چکا ہے۔ میڈیکل سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب موجود نہیں۔ برکت علی، لگتا ہے زمین پر کسی نے آپ کے لیے بہت تڑپ کر دعائیں کی ہیں جنہیں آسمان والے نے رد نہ کیا۔ یہ ایک لائف معجزہ ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ برکت علی کمرے سے باہر بھاگا۔ باہر نسرین کھڑی تھی۔ اس نے جیسے ہی شوہر کے چہرے پر خوشی کے آنسو دیکھے، وہ سمجھ گئی۔ دونوں نے وہیں ہسپتال کی راہداری میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ برکت علی اور نسرین نے اب ایک پختہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے باقی جتنے بھی دن ہیں وہیں جدہ کی پرسکون فضاؤں میں گزار دیں گے۔ انہوں نے پاکستان اور اپنے بچوں سے اپنا ہر رشتہ، ہر رابطہ ہمیشہ کے لیے کاٹ دیا۔ پاکستان میں ان کا اپنا کوئی بھی نہیں تھا، صرف بچے تھے جن کے لیے اب ان کا دل بند ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ہر مہینے عمرے کی سعادت حاصل کرنے مکہ جاتے، بیت اللہ کے سائے میں بیٹھتے اور ان کی زندگی اب ہر قسم کی ذہنی بوجھ اور لالچی رشتوں سے پاک، انتہائی پرسکون اور خوشحال ہو چکی تھی۔ لیکن دوسری طرف پاکستان میں مکافات عمل کا ایک ہولناک طوفان دستک دینے والا تھا، جہاں برکت علی کے بیٹوں کی دنیا بدلنے والی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور جب اس کی رسی دراز ہوتی ہے تو انسان تو یہی سمجھتا ہے کہ وہ جو چاہے کرتا رہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، نہ ہی اس سے کوئی پوچھنے والا ہے۔ لیکن جب وہ رسی کھینچتا ہے تو انسان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ برکت علی اور نسرین تو جدہ میں اللہ کے گھر کے سائے میں پرسکون اور صابرانہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن پاکستان میں ان کے بیٹوں کے گھر میں ایک عذاب نازل ہو چکا تھا۔ سب سے پہلا جھٹکا تب لگا جب مہینے کی پہلی تاریخ گزری اور سعودی عرب سے آنے والا لاکھوں روپے کا وہ بینک ڈرافٹ نہیں آیا تھا جس کے وہ پچھلے 20 سال سے عادی تھے۔ نصیر، عدنان، خضر نے سوچا کہ شاید ابا ناراض ہیں، چند دن میں غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پیسہ ضرور بھیجیں گے، ہم تو ان کے بیٹے ہیں۔ لیکن دوسرا مہینہ بھی خالی گزرا، کوئی پیسہ نہ آیا۔ اب ان کے عیش و آرام میں زنگ پڑنے لگا۔ جو گاڑیاں باپ کی کمائی سے خریدی تھیں ان میں پیٹرول ڈلوانے کے پیسے بھی کم پڑنے لگے۔ بینک والے سود کے قرضے کی وصولی کے لیے روز دروازے پر آ کھڑے ہوتے تھے اور محلے داروں کے سامنے تماشا بناتے تھے۔ کاروبار تو انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا، اس لیے اب ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ تینوں بھائیوں میں پیسے کی تقسیم پر روز روز جھگڑے ہونے لگے۔
وہ جو باپ کے سامنے ہو کر اسے تانے دیتے تھے، اس سے لڑائی جھگڑا، اونچی آواز میں بات کرتے تھے، اب ایک دوسرے کے گربان پکڑنے لگے۔ عدنان اور خضر نے نصیر پر الزام لگایا کہ سارا پیسہ اس نے اڑایا، اس لیے بینک کا قرض اب وہی اتاریں گے۔ اسی دوران نصیر کی وہی بیوی جو اپنے سسر کی بیماری کو ڈرامہ کہہ کر ہنستی تھی، اچانک شدید بیمار ہو گئی۔ اس کے سر میں ایسا درد اٹھا کہ وہ تڑپنے لگی۔ جب نصیر اسے ہسپتال لے کر گیا اور بڑے ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کیے تو رپورٹ دیکھ کر نصیر کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ نصیر صاحب، آپ کی بیوی کے دماغ میں ایک رسولی ہے، یہ وہی برین ٹیومر ہے اور آخری سٹیج پر ہے۔ اب باپ کی بیماری اس کی بیوی کو لگ گئی تھی، اس کے علاج پر لاکھوں روپے خرچ ہو گئے تھے اور ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ مزید خرچ کرنا پڑے گا ورنہ یہ نہیں بچے گی۔ یہ سن کر نصیر کو لگا جیسے اس سر پر بجلی گر گئی ہو۔ وہ اسے اپنے باپ کا چہرہ یاد آیا جب اس نے اسی گھر کے کمرے سے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ مجھے برین ٹیومر ہے، اور اس کی بیوی نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا کہ یہ سب ڈرامہ ہے، جھوٹ بول رہا ہے بڈھا۔ نصیر نے اپنی بیوی کے علاج کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ اس نے وہ شاندار کوٹھی جو باپ کے پیسوں سے بنائی گئی تھی کوڑیوں کے داموں بیچ دی، اپنی گاڑیاں فروخت کیں۔ عدنان اور خضر نے اپنا حصہ لے کر نصیر سے منہ موڑ لیا اور علیحدہ ہو گئے۔ اب تینوں بھائی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ نصیر ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں اپنی بیمار بیوی کے ساتھ بے بسی کی زندگی گزار رہا تھا، جس کے علاج کے لیے اب اس کے پاس دوائی کے پیسے بھی نہیں تھے۔ تنگی، افلاس اور بیماری نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ ان کی بے وقوفی، غرور اور والدین کی نافرمانی نے انہیں سڑک پر لا کھڑا کیا تھا۔ شدید پچھتاوے کی آگ میں جلتے ہوئے ایک دن نصیر نے روتے ہوئے عدنان اور خضر کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بھائیو، ہم برباد ہو گئے کیونکہ ہم نے اپنے باپ کا دل دکھایا تھا، جس نے 20 سال ہمارے لیے صحرا کی دھوپ سہی۔ ہماری بہنیں بھی اپنے گھروں میں پریشان ہیں، ان کے حالات خراب ہیں۔ ان کے سسرال والے اب ان سے اچھا سلوک نہیں کرتے کیونکہ ان کے پیچھے اب باپ کا پیسہ نہیں آ رہا۔ ہمیں اپنے ابا اور امی سے معافی مانگنی چاہیے ورنہ دنیا میں تو ہم برباد ہو چکے ہیں، ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ تینوں بھائیوں نے روتے ہوئے اپنے باپ کا پرانا سعودی عرب کا نمبر ملایا، لیکن وہ نمبر بند تھا۔ انہوں نے جدہ میں مقیم سکندر چچا کا نمبر کہیں سے تلاش کیا اور ان سے رابطہ کیا۔ جب سکندر نے فون اٹھایا تو نصیر نے روتے ہوئے کہا کہ چچا سکندر، خدا کے لیے ہماری ابا سے بات کروا دیں ایک بار، ہم بہت پچھتا رہے ہیں۔ ہم ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگتے ہیں، وہ ہمیں پیسے نہ بھیجیں لیکن معاف تو کر دیں۔ لیکن دوسری طرف سے سکندر نے سرد آہ بھری اور انتہائی سخت لہجے میں کہا کہ نصیر، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ تمہارا ابا، تمہاری ماں اب مکہ مکرمہ میں ہیں، وہ ہر مہینے عمرہ کرتے ہیں اور ان کی زندگی میں اب تم جیسے نافرمان اور بے حس بچوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ برکت علی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ مرتے دم تک تمہارا رابطہ ان سے نہیں ہونے دے گا، کیونکہ وہ اب اپنی زندگی کو تمہارے زہریلے رشتوں سے آلودہ نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن گھر چھوڑا تھا، لیکن اب ان کے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اب تم اپنے کیے کا پھل بھگتو، کیونکہ جس نے اپنے والدین کو ستایا اس کے نصیب میں نہ دنیا کا سکون نہ ہی آخرت کا۔ سکندر نے فون کاٹ دیا۔ نصیر، عدنان اور خضر فون ہاتھ میں لیے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور زاروں قطار روتے رہے۔ وہ معافی مانگنا چاہتے تھے، تڑپ رہے تھے، لیکن ان کے نصیب میں اب اپنے بوڑھے باپ کا چہرہ دیکھنا نہیں لکھا تھا۔ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھے، جبکہ دوسری طرف جدہ میں برکت علی نسرین نماز عصر کے بعد اپنے گھر کے صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ برکت علی کا چہرہ پرسکون تھا اور نسرین کی آنکھوں میں اپنے رب کا شکر تھا۔ ان کی زندگی میں اب نہ کوئی تانا تھا نہ ہی کوئی لالچ۔ انہوں نے دنیاوی رشتوں کے بدلے اپنے رب کی رضا چن لی تھی، اور مکافات عمل نے ثابت کیا کہ جو والدین کے حقوق کو پامال کرتا ہے وہ کبھی سکھ کا سانس نہیں لے پائے گا۔ کہانی اگر پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔